इंशाअल्लाह ताला अज़ीम आज हम सूरह अल-क़दर की और सूरह अल-बय्यना की तर्जुमे को पढ़कर उसकी तफसीर को समझने की कोशिश करेंगे। पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला है। बेशक हमने इसे शब कदर में उतारा और तुमने क्या जाना शब कदर क्या है। शब कदर 1000 महीनों से बेहतर है। उसमें फरिश्ते और जिब्राइल उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। वो सलामती है सुबह चमकने तक। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सूरह अल-बय्यना का तर्जुमा। किताबी काफिर और मुशरिक अपने दीन छोड़ने को न थे जब तक उनके पास रोशन दलील न आए। वो कौन है? वो अल्लाह का रसूल के पाक सहीफे पढ़ता है। उनमें सीधी बातें लिखी हैं और फूट न पड़ी किताब वालों में मगर बाद इसके कि वो रोशन दलील उनके पास तशरीफ लाए। और उन लोगों को तो यही हुक्म हुआ कि अल्लाह की बंदगी करें, नेरे इसी पर अकीदा लाते, एक तरफ के होकर और नमाज कायम करें और ज़कात दें और ये सीधा दीन है। बेशक जितने काफिर हैं किताबी और मुशरिक सब जहन्नुम की आग में हमेशा इसमें रहेंगे। वही तमाम मखलूक में बदतर हैं। बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए वही तमाम मखलूक में बेहतर है। उनका सिला उनके रब के पास बसने के बाग हैं जिनके नीचे नहरें बहें। उनमें हमेशा हमेशा रहें। अल्लाह उनसे राजी और वो उससे राजी। ये इसके लिए है जो अपने रब से डरे। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। मेरी सुनने वालों, इंशाअल्लाह जो आज हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से सूरह क़दर की तरफ बढ़ेंगे। निहायत ही खास इबादत की जान की रात और कई मलफूजात सबके सामने पेश होने वाली, जिसमें कई बयानात मुख्तलिफ हैं मगर अकीदा ईमान एक जैसा। आइए इसे पढ़ने की समझने की कोशिश करते हैं। सूरह क़दर मक्का मुकरमा में नाज़िल होने वाली सूरा है। इसमें 1 रुकू 5 आयतें 30 कलमे 112 हुरूफ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ऐ मेरे बंदों, जिंदगी में जैसे कुछ दिन बड़े खास होते हैं हर किसी के लिए, वैसे ही महीनों में कुछ दिन बड़े खास होते हैं इंसानों के लिए। और वैसे ही अल्लाह फरमाता है उन खास दिनों में भी कुछ बड़े ही खास दिन होते हैं, कुछ खास तारीखें होती हैं, डेट्स होती हैं जो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है। इसकी एग्जाम्पल आप यूं ले सकती हैं कि महीने चूंकि 12 है लेकिन 4 महीने बड़ी हुर्मत वाले हैं। इसकी मिसाल आप यूं ले सकती हैं कि हफ्ते के पूरे दिन अल्लाह ही के हैं, लेकिन जुम्मे का दिन दिनों का बादशाह है। ठीक वैसे ही 4 महीनों में भी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 4 मुबारक महीने बनाए, इन 4 मुबारक महीनों के अगर खास दिनों को जमा किया जाए तो वो रमजान का आखिरी अशरा बनता है। मगर उस आखिरी अशरे के 10 दिनों को भी अगर खास तौर पर किसी चीज से रोशन किया जाए तो उसकी तारीफ ये है कि इन रातों में अल्लाह ताला ने एक शब कदर बनाई है जो कि नाजिल होती है। अब समझना यह है कि आखिर ये जो शब कदर है ये है क्या चीज। खुद अल्लाह फरमाता है कि इसे समझना है बंदों के दर हकीकत ये शब कदर है क्या चीज, इसे क्यों शब कदर कहते हैं। आखिर अशरा भी तो मुबारक है, मुहर्रम भी मुबारक है, रजब भी मुबारक है, रमजान पूरा मुबारक है, जिलहज का महीना मुबारक है। खास ये शब कदर क्यों? तो इसके बारे में हमें बहुत सारी चीजें बुखारी और मुस्लिम की हदीस से भी मिलती हैं और कुछ चीजें हमें जो अल्लाह के बुजुर्ग तरीन लोग गए हैं, जो उलमाए किराम गए हैं, उनसे भी हमें
کسی باتوں کی کچھ تصدیقات ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ شب قدر کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کے سامنے بخاری مسلم حدیث کی ایک روایت پیش کرتی ہوں۔ لکھا ہے حدیث میں، جس نے اس رات میں ایمان و اخلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی، اللہ تعالیٰ اس کے سال بھر کے گناہ بخش دیتا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس شب میں کثرت سے استغفار کرے اور رات عبادت میں گزارے۔ سال بھر میں شب قدر ایک مرتبہ ہی آتی ہے، اور یہ روایات کثیرہ سے بھی ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے عشرہ آخر میں ہوتی ہے، جسے شب قدر کہتے ہیں، اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی رات میں بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ مگر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ علماء کرام کے بھی نزدیک ان کی ایک خاص رائے رہی ہے، اور وہ رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رات کے فضائل عظیمہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں وہ یقیناً 27ویں شب کے اندر رمضان کے شامل ہے۔ ان تمام باتوں سے ہمیں تصدیق تو مل گئی کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم سمجھ گئے کہ آخر شب قدر ہے کیا چیز۔ مگر اگر تھوڑا سا اور ہم اپنے ذہن کو سمجھائیں کہ ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیا واقعی 27ویں رمضان المبارک ہی کو شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہو گئی یہ بات، اور احادیث میں جو آ گئی ٹھیک ہے، مگر کیسے پتہ لگایا جائے ابھی بھی ان مہینوں میں اس دور آخر کی طرف جب ہم روا دوا ہیں تو کوئی تو ایسی تصدیق ہمیں مل جائے۔ تو آئیے اس کی بھی ایگزامپل لے لیتے ہیں۔ فرمایا جاتا تھا کبھی کسی زمانے میں کہ ہرنی جو ہوتی ہے وہ اپنے بچوں کو جب شب قدر ہوتی ہے، 27واں روزہ جب ہوتا ہے، تو اس دن دودھ نہیں پلاتی، اس دن وہ خود بھی روزہ رکھتی ہے۔ یہ شعور جو اللہ نے جانوروں کو دیا ہے، ان میں سے ایک روزے کا جو ایک حقیقت ہے وہ ایک ہرنی ہی کو میسر ہوئی ہے۔ انسان اور جانور چونکہ رہتے ایک طرح سے ہے نا، آپ سوچیں گے کیسے ایک طرح سے رہتے، دیکھیں دونوں کی ضروریات ایک ہے۔ جانور بھی گھر مانگتا ہے رہنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے بل بناتا ہے، انسان بھی گھر بناتا ہے۔ ان کے یہاں بھی افزائش نسل ہوتی ہے، وہ بھی بچے پیدا کرتے، انسان بھی پیدا کرتے ہیں۔ وہ بھی کھانے پینے کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں، انسان بھی اٹھاتے ہیں۔ ان کے یہاں بھی میل اور فیمیل کے جینڈرز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ مگر ایک نمایاں چیز جو انسان کو جانور سے منفرد کرتی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یہ روزہ رکھنا۔ مگر اس روزے کے اندر جو ایک خاص بات اللہ رب العالمین نے ہرن کو عطا فرما دی وہ یہ کہ وہ انسانوں کی طرح اس 27ویں شب میں، جس میں شب قدر بھی نازل ہوتی ہے، ہرنی روزہ نہیں رکھتی، اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی، انہیں بھی تعلیم دیتی کہ سال میں ایک مرتبہ تمہیں یہ روزہ رکھنا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے طفیل، اس کی پشت کے اندر جو مشک رکھا ہے اس کو زعفران کہتے ہیں۔ یہ وہ روزے کی خوشبو ہے جو اپنے اندر وہ لطافت کے ساتھ جمع کرتی ہے اور پورا سال پھر اسی خوشبو میں گزار دیتی ہے۔ لہذا اگر علماء دین یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب میں شب قدر ہوتی ہے، تو ہمیں یہ بات ایک جانور سے ملتی ہے جو کہ کہیں نہ کہیں اس بات کی تصدیق کر رہی ہے، نمایاں کردار ادا کر کے، کہ واقعی شب قدر کوئی خاص چیز ہے، کوئی خاص رات ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امم گزشتہ کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا، تو میرے نبی نے فرمایا کہ امم گزشتہ یعنی کہ پہلے جو امت گزری ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص تھا، ان کا ذکر فرمایا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح اس نے ہزار مہینے گزارے تھے۔ مسلمانوں کو اس سے تعجب ہوا
اور بہت تعجب ہوا۔ گویا اللہ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جب اس ایک شخص کا ذکر آیا جو تمام رات عبادت کرتا تھا اور تمام دن جہاد میں مصروف رہتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو سامنے مسلمان تھے وہ بہت رشک بھری نظر سے ان جو پیغمبر تھے ان کی اس امت پر یا اس امت کے شخص پر رشک کرنے لگے، کیونکہ انہیں عمر مبارک بھی ملی تھی ہزاروں مہینے اور ہزاروں مہینے تک ان کا یہی سلسلہ رہا۔ لہٰذا جب مسلمانوں کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر عطا فرما دی۔ یہ ہے شب قدر کی اترنے کی سب سے بڑی ڈیفینیشن، اور ایسا ہمیں کئی جگہوں سے روایات میں ملتا ہے، جیسے کہ مکہ مکرمہ میں جب کوئی عمرہ کرنے کے لیے جاتا تھا اور کفار جو تھے انہیں روکا کرتے تھے، مگر جو مسلمان وہاں پر موجود تھے مکہ مکرمہ میں وہ عمرہ کر لیا کرتے تھے۔ تو جو مدینہ منورہ میں تشریف فرما مسلمان تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فریاد کی تھی کہ یا رسول اللہ، وہ تو مکہ مکرمہ میں ہیں، عمرے کا ثواب لے لیتے ہیں، لیکن ہم مدینہ منورہ میں اب ہم کیا کریں؟ ہم بھی تو ثواب کے مستحق ہیں۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑی دیر توقف فرمایا تھا، اور پھر آپ نے مدینہ منورہ کی ایک مسجد کی جانب اشارہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ اس مسجد میں جب کوئی نماز ادا کرے گا تو رب العالمین اسے ایک عمرے کے برابر ثواب عطا فرما دے گا۔ اب یہ مسجد کہاں ہے؟ مدینہ منورہ میں ہے، جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ تو رب العالمین کے پیغمبر نے جب کبھی ارشاد فرمایا، دل میں جب بھی کوئی بات آئی اللہ نے پوری فرمائی۔ ویسے ہی مسجد قبلتین کا معاملہ بھی ہوا کہ میرے نبی کے دل میں آیا تھا کہ بیت المقدس کی طرف ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ یہ تو روش، یہ تو طریقہ کار پچھلی قوموں کو بھی رہا، میرے امتیوں کو کوئی نیا اعزاز ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جہاں جی چاہے آپ اپنا چہرہ مبارک پھیر لیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو نماز ہی میں ٹرن کر لیا تھا، پھر وہی ہمارا آخری قبلہ بن گیا۔ ان تمام روایات کو پیش کرنے کا اصل مقصد آپ کے سامنے یہ ہے کہ کوئی اس بات میں شک نہ لے کر آئے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امم گزشتہ کا ذکر کیا تو اصحابہ کرام کے دل میں پھر وہی بات پیدا ہوئی کہ ہمیں تو ہزاروں سال کی عمر نہیں مل سکتی یا رسول اللہ، ہماری عمریں تو بہت چھوٹی ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب قدر کا تحفہ عطا فرما دیا، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کرم کرنا کہ امتی شب قدر کی ایک رات عبادت کریں گے تو ان کا ثواب بھی پچھلی امت کے 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہوگا، 1000 ماہ عبادت کرنے والوں سے زیادہ ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس شب قدر کی بہت قدر کرو، بہت قدر کرو۔ یہ اب ہمیں سمجھ میں آئی کہ اصل میں شب قدر کیوں وجود میں آئی، شب قدر کی اصلی افادیت کیا ہے۔ اب ہم اس نچوڑ کی طرف جاتے ہیں کہ آخر شب قدر میں ہوتا کیا ہے۔ پہلے ہم نے سمجھا کہ شب قدر کیوں وجود میں آئی، پھر یہ کہ ہمیں شب قدر میں کرنا کیا ہے، مگر یہ کہ اصل میں شب قدر میں جو ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے دوران کیا ہوتا ہے، وہ بڑا خاص پہلو ہے جس میں اللہ رب العالمین نے انسان کی آنکھوں سے پردے ہٹا کے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم،
من کل امر، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لیے. سلامتی والی ہے. کب تک ہے یہ؟ حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک. اس کی اگر تفسیر سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بہت اپنا ایک کلیئر اسٹیٹمنٹ دیا ہے قرآن مجید میں کہ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، وہ تفسیر کے ساتھ بتا دیا اللہ نے. اب یہ کہ اب ہوتا کیا ہے، کیوں ہے، یہ سنو. اللہ فرماتا ہے بات دراصل یہ ہے کہ زمین کی طرف جو بھی بندہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھا ہوتا ہے یاد الہی میں مشغول ہو کر، تو اللہ رب العالمین کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اس کو سلام کرتے رہتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے فرشتے بھی اترتے ہیں اور جبرائیل امی بھی اترتے ہیں. اور جب بندہ اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو وہ تمام معصوم فرشتے ان کے حق میں، جو بندہ اپنے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے، دعا کر کے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ صبح کی سورج نکلنے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں. گویا اگر ایک بندہ عبادت کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس رات میں ایک اور فرشتہ یا پھر فرشتے، ہمیں نہیں معلوم، مگر اگر میں اپنا ایک اندازہ لگاؤں کہ ایک فرشتہ یا دو فرشتے بھی اترتے ہیں، تو وہ جو اللہ کی یاد میں مشغول بندہ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے وہ فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. وہ تو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس عبادت کرنے والے بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت دعا کر رہے ہوتے ہیں، بہت دعا کر رہے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اتنی دعا کرتے ہیں کہ بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے اس رات کی بہت قدر کرو، یہ رات تمہیں بلاؤں سے بھی بچاتی ہے، آفتوں سے بھی بچاتی ہے، اور مصیبتوں سے بھی بچاتی ہے. یہ بڑی سلامتی والی رات ہے. اس میں اگر چاہو تو پورے سال کی سلامتی لے لو. ایک پیاری حدیث ہے میرے نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. فرماتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بدبخت ہے جس نے رمضان کا آخری اشرا پایا، اور کئی منقول ہے کہ رمضان کا مہینہ پایا، اور اپنے گناہ اللہ سے اس نے بخشوا نہ لیے. بڑا بد نصیب ہے وہ، کیونکہ سلامتی والی رات اس مہینے میں ہے. تو میری سننے والیوں اور سننے والوں، یاد رکھنا شب قدر میں ایک رات میں نیک عمل کرنا 1000 راتوں کے عمل سے بہتر ہے. اور کبھی بھی شب قدر رحمت سے خالی نہیں ہوتی ہے، کبھی بھی خالی نہیں ہوتی ہے. اس شب میں جو مانگتے ہیں وہ ملتا ہے. اس شب میں ہر سجدے کی لذت بہت مختلف ہوتی ہے. اس شب میں، شب قدر میں، جب انسان دعا کر رہا ہوتا ہے تو پیچھے اس کے براہ راست آمین کہنے والے فرشتے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس رات کی بہت قدر کرو. یہ سب سے بہترین رات ہے تمہارے لیے اگر تم اسے بہترین سمجھتے ہو تو. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ البینہ میں، جسے سورہ لم یکن بھی کہتے ہیں. جمہوریہ کے نزدیک یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ کہ اس میں 1 رکوع 8 آیتیں 94 کلمے 399 حروف ہیں. اب اس جو سورہ کا اتارنے کا جو ایک پرپس ہے وہ بہت سیدھا اور بہت سمپل ہے. اس میں بہت زیادہ لمبی بات آپ سے نہیں کرنا چاہوں گی. بہت سمپل سا پرپس اس سورہ کا یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو تھے جبرائیل امی کے اترنے پر بھی یقین رکھتے تھے. وہ کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی توریت، اس پر بھی یقین رکھتے تھے، اور انجیل پر بھی یقین رکھتے تھے. مگر اللہ رب العالمین فرماتا ہے
کہ یہ اللہ کی کتابیں ہونے کے باوجود وہ کتابی کافر ہی ٹھہرے۔ اب کتابی کافر اس لیے ٹھہرے اور مشرک اس لیے ٹھہرے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین کی کتابوں کو تبدیل کیا اپنے طریقے سے، اور پھر تبدیل کرنے کے بعد اسی کتابوں کو فالو کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کتابی کافر اچھی طرح سے جانتے تھے، یعنی کہ یہود و نصارہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ افروز ہونے کی تمام صداقتیں ان کتابوں میں موجود تھیں، اور اس بات کی بھی صداقت موجود تھی کہ ہر پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب پیغمبر خدا کا زمانہ پاؤ تو پھر ان کے دین میں داخل ہو جانا۔ اور یہاں تک فرمایا گیا تھا کہ جب وہ موعود تشریف فرما ہو جائیں تو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا اور پھر ان کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلا تو ان کتابی کافروں نے یہ کیا کہ مشرک بن گئے، یعنی کہ بت پرستی کی طرف آ گئے۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کر دیا۔ اللہ کو تو مانا کیونکہ توریت نازل ہوئی تھی، لہٰذا وہ اللہ کو تو اللہ کہتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ موجود ہے، مالک حقیقی موجود ہے، نام چاہے کچھ بھی رکھ لے۔ کچھ جو ہیں اگر وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے کہتے تو پھر بھی خدا کے تصور سے انکار نہیں ان کا، وہ مانتے ہیں کہ ہاں خدا موجود ہے۔ پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انکار کر دے وہ دین اسلام میں داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ لہٰذا انہوں نے ایک خوبصورت دین کو، ایک خوبصورت توریت کتاب کو، ایک خوبصورت انجیل کی کتاب کو تبدیل کر کے ایک بت پرستی کا دین اس کو بنا دیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، وہ کون ہے جن کا یہ انکار کرتے ہیں؟ وہ اللہ کے رسول ہی تو ہیں، رسول من اللہ۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہی تو ہے، یتلو صحفا مطہرہ، کہ پاک صحیفے پڑھتا ہے۔ وہ بھی تو پاک صحیفے ہی پڑھ رہے ہیں جو پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، مگر یہ عداوت کیسی؟ جب اللہ کو مان لیا ان کتابی کافروں نے تو پھر پیغمبر خدا سے انکار کیسا؟ صرف اس لیے تاکہ وہ اپنے اس باطل دین کو نہ چھوڑے جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس تمہارے نزدیک اے کافروں یہ جو پیغمبر ہیں یہ بہت صاف ستھرے ہیں، اللہ کا پاک کلام الہی تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اور اس پاک کلام الہی میں بہت سیدھی باتیں لکھی ہیں، وہ باتیں نہیں لکھی جن کو تم نے تبدیل کر دیا، جبکہ تم نے کتاب توریت میں اور کتاب انجیل میں کتابی کافروں پھوٹ ڈال دی۔ مگر یہ جو کتاب جو روشن دلیل ہے، قرآن مجید ہے، اس کا ذمہ رب نے لیا ہے۔ یہ تشریف تو لائی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کے دین کی طرف کا سیدھا راستہ ہے۔ اور اس کتاب الہی میں صاف لکھا ہے کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، جو اللہ کی محبت میں دین اسلام پر ایمان لا چکے ہیں، وہ پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان رکھیں گے، اور بس صرف ایک طرف ہو کر، یعنی کہ پیغمبر کو پھر وہ خدا نہیں جانیں گے، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر وہ خدا نہیں جانیں گے جیسا کہ انجیل والوں تم نے کر لیا۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہوں گے وہ بس صرف ایک ہو کر ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک ہو کر ایک خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ پھر وہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوجا نہیں کریں گے، اللہ فرماتا ہے، نہ ان کے کوئی مجسمے بنائیں گے۔ اور یہی بات تو تمہیں تکلیف دیتی ہے کہ تم اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس لیے انکار کرتے ہو کیونکہ تم ان کا کوئی مجسمہ بنا کر ان کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ ہے مومن
دین اسلام کے شخسوار تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے بن دیکھے خدا کی عبادت کی ہے اور پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانے پر کی ہے۔ اور یہ جو حکم خداوندی سے کتاب قرآن مجید نازل ہوئی ہے، اس میں بھی اللہ کا یہی حکم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دین اسلام میں بندے ہیں وہ صرف ایک کی عبادت کرتے ہیں، اپنی نماز میں بھی اپنی نمازوں کو وہ قائم رکھتے ہیں اور اپنے مال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے یہی سیدھا دین ہے دین اسلام۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دین اسلام والے ہیں نا، یہ بے شک اپنے ایمان پر کھڑے ہیں اور سچے ہیں۔ ان سے اگر کہو گے کہ تم اپنا سب کچھ بیچ دو اللہ کی راہ میں، نہیں تو ہم تمہارا دین تبدیل کر دیں گے، تو وہ یہی کہیں گے کہ تم ہمارا سب کچھ لے لو لیکن ہم دین اسلام سے کبھی منکر نہیں ہو سکتے، ہم اپنی اللہ کی نماز سے کبھی منہ نہیں پھیر سکتے، ہم اللہ رب العالمین کے احکامات سے کبھی منہ نہیں پھیریں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سیدھا دین ہے جو ان ایمان والوں کے دل میں اتر چکا ہے۔ اور سن لو، سب سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے تمام انسانوں سے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک سب سے بہتر مخلوق وہ ہے جس نے اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کی اور بہت اچھے کام کیے ہیں، ہر نیکی میں سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے، چاہے پھر وہ مرد مومن ہو یا پھر چاہے وہ عورت مومن ہو۔ اللہ فرماتا ہے مومن اپنی جان دے سکتا ہے لیکن دین اسلام سے کبھی اپنی گردن کو پھیر نہیں سکتا۔ یہ مومن کی تعریف اللہ نے خود فرمائی قرآن مجید میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ جو میرے مومن بندے ہیں ان کا صلہ ان کا ثواب نہ پوچھوں کہ اللہ نے ان کے لیے کتنے بہترین باغ بنائے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا میں سب سے بہترین 1000 سال کی عبادت کا ثواب ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا، جس کا نام شب قدر ہے، جو کہ ہر سال ان مومنوں پر نازل ہوتی ہے۔ ہر سال فرشتے جبرائیل اور دوسرے فرشتے اس رات میں اترتے ہیں اور اللہ رب العالمین کے بندوں کی عبادت کے پیچھے اللہ کی بارگاہ میں آمین کہتے ہیں، ان کے لیے استغفار پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سوچو اے میرے بندو تم میرے کتنے لاڈلے بندے ہو۔ پیدا اللہ فرماتا ہے میں نے سب کو کیا ہے، ہر انسان کو پیدا کرنے والا، ہر جاندار کو پیدا کرنے والا، چرند پرند دنیا کی ہر شے کو پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ And I think we never knows کہ اس دنیا میں کتنی مخلوقات موجود ہیں، مگر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مخلوقات میں سے بھی سب سے بہتر مخلوق اور انسانوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہیں جو اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے میرے خاص بندوں کے لیے اللہ نے ایک جنت بنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ۔ اور جنت میں جانے سے پہلے میرا اللہ فرماتا ہے میں ان سے پوچھوں گا کہ بتاؤ آج تم اپنے رب سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے اللہ ہم تجھ سے راضی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے اس دن پھر میں ان سے پوچھوں گا، میں ان کو بتاؤں گا کہ اے میرے بندو جب تم دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ بھی تم سے ایسے ہی راضی ہوا کرتا تھا، جیسا تم دنیا میں اللہ کو خوش کر کے آئے، آج تمہارا اللہ بھی تمہیں اس سے زیادہ خوش کرنے کو تیار ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں کہوں گا سنو میرے بندو آج اللہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی، بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ایسا عطا کروں گا کہ اللہ کے بندے راضی ہو جائیں گے۔ یہ ہے وہ ثواب اللہ فرماتا ہے ان بندوں کا جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے اور اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ اب جہاں تک بات رہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر مشرکوں کی، ہے تو وہ بھی انسان، لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ کے نزدیک وہ کافر مشرک بدترین مخلوق ہیں،
بدترین مخلوق ہے، اللہ فرماتا ہے۔ مخلوقات میں سے بھی آپ سوچئے، مخلوقات میں جانور بھی ہیں، سانپ، کیڑے مکوڑے، پرندے، نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، خرگوش، بلکہ میں کہوں گی گدھا، جو ہم انسانوں کے آگے بھی بہت کمتر لگتا ہے نا جانوروں میں بھی، پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان سے بھی بدترین مخلوق ہیں یہ سارے کافر۔ اور ساتھ میں فرمایا ہے کون؟ کتابی کافر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان تمام مشرکوں کے لیے اور ان کتابی کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جہنم تیار کر رکھی ہے، اور اس کے اندر ان تمام بدترین مخلوقات کو اللہ تعالیٰ ڈالے گا۔ چونکہ انہیں شب قدر کی ویلیوز کے بارے میں تو پتہ ہی نہیں تھا، نہ ہی ان کو قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں علم رکھنے کا کوئی شوق تھا۔ جہاں تک رہا کفار کے سامنے جب یہ قرآن مجید کی آیتیں اترتی تھیں تو پھر وہ ان آیتوں سے انکار کر دیتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ فرماتے اس کائنات کے اندر مومن انسان وہ مخلوقات ہیں جو قرآن مجید جو کہ لوح محفوظ پر تھا اس پر بھی وہ ایمان لے کر آئے۔ آسمان سے اترتے ہوئے جبرائیل امی جب پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر اپنا قرآن مجید پڑھتے تھے تو مومن اس وحی پر بھی یقین لے کر آئے۔ وہ اللہ رب العالمین جو پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امی کو بھیجتا تھا، یعنی کہ فرشتہ جبرائیل امی کو بھیجتا تھا، اور بھیجتا کون تھا؟ اللہ۔ مومن بندے اس بات پر بھی ایمان لے کر آئے، عقیدہ رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن پر سکھ رہا دکھ رہا ہر حال میں اللہ ہی کی عبادت کی، کبھی اپنے رب کو چھوڑنے کا تصور تو کیا، ذہن میں خیال تو کیا، ایک لمحے کے لیے بھی اپنے ایمان کو بھی کہیں سے اس نے یہ جنبش نہ دی کہ اللہ کے سوا نعوذ باللہ کبھی کیا کسی اور کی عبادت بھی ہو سکتی، ہمیشہ اپنے ایمان پر رہا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے مومنوں کی تعریف میں کہ یہ جو شب قدر رمضان المبارک میں نازل ہوئی اس کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے، اے کتابی مشرکوں اور کتابی کافروں سن لو، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے، رہتی دنیا تک سنو، رہتی دنیا تک۔ یہ آج اللہ اپنے بندوں کی تعریف کیسے فرما رہا ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یہ شب قدر رمضان المبارک میں اتارنے کی ایک اور وجہ بھی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اور ایک رات میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب جو ملتا ہے اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ رمضان میں جب بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب میرا اللہ کا اپنا بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ پورا دن بھوک پیاس کو محسوس کرتا ہے، اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہوتا ہے، خواتین گھروں میں ہوتی ہیں، مرد گھر سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وضو کرتا ہے نا جب میرا بندہ تو اس کا حلق خشک ہو رہا ہوتا ہے، پیٹ میں بھوک مچی ہوئی ہوتی ہے، آمنے سامنے ارد گرد خوبصورت دسترخوان، خوبصورت خوراک، سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، مگر میرا مومن بندہ اللہ فرماتا ہے اسے اس قدر یقین ہوتا ہے کہ وضو کے وقت پانی کا ایک قطرہ بھی اپنے حلق سے نیچے نہیں لے کر جاتا۔ اس کے ایمان کا درجہ یہ ہوتا ہے کہ اسے پتا ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ فرماتا ہے یہ اتنا خوبصورت ایمان کا درجہ ہوتا ہے کہ میں نے شب قدر کو، اللہ نے شب قدر کو اسی لیے رمضان میں نازل فرما دیا کہ اے مومنو جو تم نے پورے 27 دن پانی کا ایک قطرہ بھی اپنی حلق سے نیچے نہیں اتارا روزے کی حالت میں، اپنے رب کو اتنا قریب جانا، تو اس کا صلہ میں تمہیں تمہارے دنیا میں ہی شب قدر میں دے دیتا ہوں، کیونکہ اللہ تم سے بڑا راضی ہے، تمہارے ایمان کی اس درجہ حرارت سے تمہارا اللہ بڑا راضی ہے۔ کہیں کونے میں، کہیں کسی قطار میں جا کر خاموشی کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے آتے ہو، نہ ہی پانی کا ایک گھونٹ پیتے ہو، نہ ہی کوئی پھل کا ایک ٹکڑا چوس لیتے ہو، تمہیں معلوم ہے تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ بندو میں تم سے دور نہیں، میں تم سے دور نہیں،
اللہ فرماتا ہے اللہ کو تو پتا ہے نا مومن کون ہے اور کافر کون ہے، لیکن بس یہ دنیا میں جو آزمائش خدا نے رکھی نا، یہ صرف اس لیے رکھی کہ ان کافروں کو بتا سکے کہ دیکھو مجھ سے محبت کرنے والے، یعنی کہ اللہ سے محبت کرنے والے ایسے بھی بندے ہیں، ایسے بھی بندے ہیں جن کے ایمان کو اگر کبھی جاننا ہے تو انہیں جا کر روزے کی حالت میں دیکھو، وہ اپنے رب کو اتنا قریب اپنے آپ سے مانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، اور عقیدہ ہے ان کا، اتنا ایمان ہے کہ ان کا اللہ ان کے حلق سے نیچے اترنے والے پانی کو بھی جانتا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کے بلند درجے پر فائز فرمائے، ہماری زندگی ایمان کے ساتھ گزرے، ہماری موت ایمان پر ہو، اور قیامت کے دن بھی ہم ایمان کے حرارت ہی کے ساتھ رب العالمین کے حکم سے ان کے خاص بندوں میں شامل ہو جائیں، اور پھر اللہ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں بلند مقام عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔